बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग केस की रिपोर्ट रिलीज कर दी। रिपोर्ट के बारे में मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को इसी ऑर्डर में हुक्म दिया कि आप 3 चीजों का तजिया करें, 28 बैंक अकाउंट्स का, अकबर बाबर ने जो सबूत जमा कराए और पीटीआई ने जो अपने दिफा में जमा कराए, उसकी रिपोर्ट आज हमारे सामने हमें दी गई है। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, ये पाकिस्तान की बका का केस है और वक्त ने ये साबित किया कि अगर इस केस पे बर वक्त कार्रवाई होती तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती, पाकिस्तान के ऊपर ये क़यादत मुसल्लत ना होती जिसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। 2 दर्जन से ज्यादा पीटीआई के ऐसे अकाउंट्स दरियाफ्त हुए जिनका इलेक्शन कमीशन में हिसाब नहीं दिया गया था। पीटीआई की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, इस बात का सबूत है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। असल बात यह है कि जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। PMLN के 9 बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो स्क्रूटनी कमेटी के स्क्रूटनी अमल के दौरान सामने आए, जो कभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में फॉर्म 1 के अंदर जमा ही नहीं करवाए थे। 2013, 2014, 2015 पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अकाउंट्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने छुपाती रही। ये तमाम केसेस भी आइडेंटिकल नेचर के हैं, तो लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन है इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके केसेस का फैसला जो है वो एक वक्त में करे, इनको इकट्ठा ओपन कोर्ट में सुने। 18 अकाउंट्स में जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, जो फंक्शनल हैं, जो करंट हैं, वो 8 अकाउंट्स और 10 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई के उस तरह से अकाउंट नहीं है। सफ़ा 84 है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि 26 अकाउंट्स, 54 अकाउंट्स का तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहीं नहीं कहा। अब अगर किसी ने दे दी कि 54 अकाउंट्स है या 56 अकाउंट है, तो इस रिपोर्ट में तो 56 अकाउंट कहीं नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेक न्यूज? इलेक्शन कमीशन जो है या तो इंश्योर करे कि रिपोर्ट के कंटेंट जो है वो मीडिया के ऊपर ना जाए, और अगर जाए तो फिर उनको करेक्ट जाने चाहिए। ऑपोजिशन के मुताबिक पीटीआई ने पार्टी के 12 अकाउंट्स जमा करवाए जबकि 53 छुपाए गए और यूं 31 करोड़ रुपए खुफिया रखे गए, जबकि हुकूमत का दावा है रिपोर्ट में 53 अकाउंट्स का कोई जिक्र ही नहीं। ताहम पीटीआई के वकील आज कोशिश करते रहे इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट रिलीज ना करे। कमीशन के अंदर की क्या सूरत हाल थी, हमें यह बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं साकिब विरक साहब। अच्छा साकिब साहब, ये फरमाइए क्या अंदर की सूरत हाल क्या थी आज? जी, आपको बताएं कि आपसे थोड़ी देर पहले पीटीआई के जो वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन के अंदर इस केस की समाअत जारी थी, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की, तो वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। पीटीआई के जो वकील थे शाह हावर, जब इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट दोनों फ्रीकैन के सामने रखी, पीटीआई और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के सामने, तो वकील जो पीटीआई के थे शाह हावर, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि जी इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, खुफिया रखा जाए जब तक दूसरी पार्टीज की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। जी, जब तक उन्होंने कहा कि जब तक हम भी इसका जवाब ना दे दें और जब तक जो बाकी जो मुस्लिम नून है और पीपल्स पार्टी है उनके जब तक जवाब ना आए तो आप इसको पब्लिक ना करें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम कैसे किसी को ये मना कर सकते हैं कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करे। हमने आपको भी ये रिपोर्ट दे दी है, दरख्वास्त गुजार को भी दे दी है, तो हम ये कैसे किसी के ऊपर चेक रख सकते हैं कि इस रिपोर्ट को ये जो 53 अकाउंट्स का इशू है कि जो खुफिया रखे गए थे वो रिपोर्ट के अंदर हैं और आज वहां पे डिस्कस हुए। जी, वहाँ पे जो है वो आज रिपोर्ट के ऊपर कुछ डिस्कस नहीं हुआ। आज सिर्फ वहाँ पर यही डिस्कस हुआ है कि जो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, इनकी भी क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी जो है वो सिक्योरिटी कर रही है, तो इनकी भी जो रिपोर्ट है वो भी जल्द अज जल्द आनी चाहिए। जो पीटीआई के जो वजीर हैं फारूक हबीब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि जी उनकी भी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जल्द अज जल्द यहाँ पर आएँ, क्योंकि हम भी अपना जो मौक़िफ़ है वो उसके ऊपर पेश कर सकें। जिसके ऊपर जो मेंबर सिंध थे और मेंबर बलोचिस्तान, उन्होंने कहा कि आप अलहदा जो दरख्वास्त है वो दे दें, आज आपका केस नहीं है, आज
PTI کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں معزز عدالت کے سامنے استدعا کرتا ہوں، جس کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر نے یہ آرڈر کیا سیکورٹی کمیٹی کو کہ وہ مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر جو پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ پیش کریں۔ اچھا یہ فرمایا 53 اکاؤنٹس کا ایشو جو خفیہ رکھے گئے واقعی ہے رپورٹ کے اندر؟ جی میں آپ کو یہ دکھاؤں چوئی صاحب، تو 26 اکاؤنٹس جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جو 26 اکاؤنٹس ہیں وہ PTI کے جو ہیں وہ انہوں نے وہ ظاہر کی ہیں سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ میں 26 اکاؤنٹس کا جو ذکر ہے، اور PTI نے جو ہے وہ صرف 4 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر کیے ہیں، مطلب جو 22 اکاؤنٹس ہیں وہ چھپائے گئے ہیں۔ 26 اکاؤنٹس ٹوٹل تھے، 4 ظاہر کیے گئے اور 22 اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں۔ 31 کروڑ کی جو رقم ہے وہ بھی ان جو 5 سال تھے 2008 سے لے کے 13 تک 31 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ بھی PTI نے جو ہے وہ چھپائی ہے۔ رپورٹ میں یہ ہے، رپورٹ میں یہ اچھا یہ جو 65 اکاؤنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے؟ جی وہ اصل میں کچھ جگہ پہ یہ رپورٹ ہوا کہ 65 اکاؤنٹس ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جو اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیلز تھیں، جو نمبرنگ تھی، کچھ لوگوں نے اس نمبرنگ کو جو ہے وہ جب اس کو کیلکولیٹ کیا، اس کو جمع کیا تو وہ اتنے بن گئے۔ اصل میں نہیں ہے، اصل 26 ہیں جن میں سے صرف 4 پیش کیے گئے ہیں اور 22 نہیں، 22 خفیہ رکھے گئے۔ جی جو PTI کے فنڈنگ کے خلاف جو درخواست گزار ہیں اکبر ایس بابر، وہ بھی مختلف میڈیا ٹاکس میں انہی 26 اکاؤنٹس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جب الیکشن کمیشن نے تفصیلات مانگیں گی جی PTI کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی ہمیں تفصیلات دی جائیں، تو اسٹیٹ بینک نے جو PTI کے جو اکاؤنٹس بھیجے تھے ان کی تعداد 26 ہے، اور آج جو 26 ہیں وہ پیج نمبر جو 84 ہے اس رپورٹ کا، اس کے اوپر لکھا بھی گیا ہے کہ 26۔ یہ فرمائیے یہ اکبر ایس بابر صاحب کا موقف جو وہ سچ ثابت ہو گیا اس میں رپورٹ میں یا غلط ثابت ہوا؟ جی اکبر ایس بابر کا جو مین کیس ہے وہ ہے اصل میں فورن فنڈنگ کے اوپر کہ PTI نے جو غیر ملکیوں سے جو امداد ہے وہ لی ہے۔ ابھی آج یہاں پر جو کیس اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ یہ رپورٹ دی جا چکی ہے، 15 دن کے بعد دوبارہ ہیرنگ ہوگی۔ PTI بھی اپنا جو جواب ہے وہ جمع کروائے گی، اکبر ایس بابر بھی اپنا جو موقف ہے وہ پیش کریں گے، اس کے بعد جو دونوں کے جو جواب ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جائیں گے، جس کے بعد جواب الجواب آئے گا، اور PTI اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ PTI کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے PTI جو الیکشن کمیشن ہے اس کے سامنے ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، کیونکہ جو PTI نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان تینوں جو میجر پارٹیز ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ پیرالل چلائے جائیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو کیس ہے وہ الگ ہے، نون لیگ کا الگ ہے، PTI کا الگ ہے، اور اگر فرض کریں کہ ان دونوں پارٹیز کے اکاؤنٹس بھی اگر غلط نکلتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جسٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، PTI ابھی تو PTI کا یہ موقف ہے کہ جی ہماری اگر 31 کروڑ وہ اپنا 31 کروڑ بھی وہ کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈبل ٹرانزیکشن ہے یا ڈبل فگر ہوا ہے، لیکن PTI نے یہ کہا ہے کہ جی اس طرح تو مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ 62 کروڑ ہیں، پیپلز پارٹی کے 34 کروڑ ہیں۔ تو چوہدری صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر پارٹی نے اپنا جواب دینا ہے، اور جو بھی اس میں قصوروار ہوگا اس کو جب سزا بھی ملنی چاہیے، اس کے خلاف زیادہ سزا کیا مل سکتی ہے PTI کو یا عمران خان صاحب کو؟ جی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے جو کہ ہم نے تھوڑے عرصہ پہلے دیکھا تھا TLP کے معاملے میں، کہ جو اگر کوئی بھی فورن ایڈڈ پارٹی ہے اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے فورن ایڈ جو ہے وہ لی ہے، تو الیکشن کمیشن اس کا جو کیس ہے وہ وزارت داخلہ کو بھیجتی ہے، وزارت داخلہ وہی ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس کی سماعت ہوتی ہے اور وہاں پر جو الیکشن کمیشن جو کیس بھیجے گا جب وہ ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی بھی پارٹی بین ہو سکتے ہیں۔ ساقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ صاحب یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں علی محمد خان صاحب، پارلیمانی امور کے وزیر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ایسا بات یہ ہے کہ رپورٹ آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نے پڑھ بھی لی، اور بڑی سخیم بڑی موٹی رپورٹ ہے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہ آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رپورٹ نہ آئے۔ 62 کروڑ روپے کے آپ نے بچایا، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ 34 کروڑ روپے کے آپ نے چاہتے ہیں پہلے ان کو سزا ہو جائے، ہماری رپورٹیں بعد میں۔ چودھری صاحب میں آپ کے سامنے مجھے 1 منٹ دیجیے گا، وہ آرڈر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو چیف الیکشن کمشنر نے 5 ممبرز کے ساتھ اس کیس پہ کیا تھا جب ہمارے خلاف فاروق حبیب نے کمپلینٹ دی، اور اس کے بعد ایک نوٹس جاری کیا۔ یہ آپ ذرا سن لیجئے، آرڈر کیا تھا، کمیٹی shall assess and evaluate the credibility and reliability of information provided by complainant Farooq Habib about the alleged foreign funding of the respondent's party۔ یہ آرڈر تھا۔
اور جو نوٹس جاری ہوا, the complainant and his counsel shall also provide complete details of credible, reliable and verifiable documents enclosed with the complaint along with summary of prohibited foreign funding for the perusal of the committee. ٹھیک. آج تک ایک صفحہ کیا ایک پیراگراف انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہمارے خلاف نہیں پرووائڈ کیا ثبوت کہ ہم نے فورن فنڈنگ لی ہے. نہیں وہ اکاؤنٹس ہے نا سر, اکاؤنٹس کی سیکورٹی. یہ کیس ہے فورن فنڈنگ کا نا, یہ کیس ہے فورن فنڈنگ کا, پروہیبٹڈ فنڈنگ کا. انہوں نے ہم پہ الزام لگایا چھپانے کا. جی انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ جی جس طرح ہمارے پہ یہ شکایت ہے انہوں نے بھی یہ کام کیا. تو ان کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو لے آئیے ثبوت, لے آئیے, ہم اسے بھی دیکھ لیں گے. آج 1 سال ہو گیا ہے, پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس ہیں, ایک سطر نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے مجھے ایز سیکرٹری جنرل لکھی ہو یا ان کی طرف سے ان کے وکیل نے مجھے لکھی ہو کہ آپ اس ثبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ نے اپنے اکاؤنٹس جمع کروائے ہوئے ہیں, ہم نے جو اکاؤنٹس جمع کرائے ہیں انہی کی سیکورٹی ہو رہی ہے. اور 62 کروڑ روپے کا, ایک میری بات سن لیجیے, کا خیال ہے ایک منٹ یہ ذرا تھوڑا کلیئر کر لیں. اسکروٹنی اکاؤنٹس کی تو الیکشن کمیشن ہر سال کرتا ہے, سب کی کرتا ہے. یہ اسکروٹنی جو ہو رہی ہے یہ پروہیبٹڈ فورن فنڈنگ کی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون پابندی لگاتا ہے کہ کوئی جماعت, سیاسی جماعت غیر ملکی حکومت سے, غیر ملکی اداروں سے اور غیر ملکی شخصیات سے فنڈنگ نہیں لے سکتی. تو یہ سارا جو کیس ہے یہ غیر ملکی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ہے. سر آج جو رپورٹ آئی اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس رپورٹ نے عمران خان اور پی ٹی آئی نے جو ایمانداری کا, شرافت کا اور دیانتداری کا میک اپ کیا ہوا تھا اس کو دھو کے رکھ دیا ہے. اندر سے بڑا بدنما چہرہ نکلا ہے کہ جس نے کوئی جو جرم اور ہر طرح کا جرم, کنسیلمنٹ ہے, اس میں درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں کہ جو ان کے استعمال میں تھے, انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 34 کروڑ یا 31 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریکنسائل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی مجرم بنے گا اب, کہ جو اکاؤنٹنگ 5 سال کی مسلسل چارٹرڈ اکاؤنٹس کی رپورٹس ہیں وہ سیم ہیں اور ڈیٹس نہیں ہیں, جو کہ اکاؤنٹنگ پروسیجر اور پریکٹس کے خلاف ہے بالکل. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو کیش رسیٹس ہیں وہ ریکنسائل نہیں کرتی. یہ آپ غبن کے جو بھی طریقہ نکالیں, غبن کی جو بھی تعریف نکالیں, آج پی ٹی آئی اس غبن کی ہر تعریف پہ پوری اتر رہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور کر دوں, دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت پہ الیکشن میں دھاندلی بھی ثابت ہوئی ڈسکا کے اندر, یعنی کہ سرٹیفائیڈ چور دھاندلی کے, اور آج ایک جماعت سرٹیفائیڈ جو ہے غبن اپنے فنڈز. لیکن آپ کو اس گورنمنٹ کو اس چیز کی داد دینی پڑے گی کہ سٹنگ گورنمنٹ ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن پہ اثر انداز نہیں ہوئی, رپورٹ اس کے باوجود آئی, بڑی بات ہے. علی صاحب یہ فرمائیے کہ سر آپ جواب دیجئے, ایک تو تحریک انصاف کا کیس ہو اور انصاف 7 سال بعد ہو رہا ہو, یہ عجیب سی بات لگتی ہے. 2014 کے کیس ہے سر, 2022 کے شروع میں جا کے اس کی رپورٹ آ رہی ہے, اتنا ڈیلے کیوں؟ دوسرا شاہ خاور صاحب آج آپ کے وکیل تھے, ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ رپورٹ پبلک نہیں ہونی چاہیے, تو کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. جاوید چوہدری صاحب, بڑا امپورٹنٹ یہ کیس ہے, تقریباً 7, 7.5, 6.5, 6.5 سال سے چل رہا ہے. 2014 کے دھرنے کے بعد سے ساری کہانی چلی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا احسن اقبال صاحب جو ہیں اس کیس میں کس پوزیشن سے یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پٹیشن تو جس صاحب نے دی تھی وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے بانی کارکن کہتے ہیں, انہی کو لے لیں میرے ساتھ ذرا لائیو پروگرام میں, کیونکہ میرا بھی کافی عرصہ اس جماعت میں ہو گیا ہے, میری پہلی جماعت ہے. اور میں نے تو کم از کم جب سے میں تحریک انصاف میں ہوں, میں 2011 سے تحریک انصاف میں ہوں, میں تو ان کو اس پارٹی میں نہیں دیکھا. ہاں اس سے پہلے ماضی میں رہے ہوں گے, یہ پارٹی بنی 2011 30 اکتوبر کے بعد پارٹی بنی ہے, پہلے بھی تھی لیکن اس کے بعد اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور بہت بڑے جلسے, اور جتنی اس کی پارٹی فنڈنگ بہت میسو لیول پہ ہوئی ہے, خاص کر اوورسیز پاکستانی, دیٹ واز آل پوسٹ 2011. اب یہ جو صاحب ہیں, جو بابر صاحب ہیں, اکبر شیر بابر صاحب, یہ جو ہیں یہ 2011 سے پہلے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی تو ہوگی, 11 کے بعد تو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے اس کے بعد سے تو پارٹی میں یہ نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ہم ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ جو
इतने साल पुराने अकाउंट्स लेके आए हुए हैं, क्या इलविल क्या है आपकी? व्हाट वाज द रीजन? क्या वो वजह थी जिसके बाद अगर आपकी फॉल आउट हुई है इमरान खान साहब से और पार्टी से, और पार्टी ने आपको निकाला या आपने पार्टी छोड़ी है, जो भी हुआ आपके साथ? अली साहब देखिए, बात यह है कि वो सारी चीजें इररिलेवेंट हो गई, आज रिपोर्ट आ गई। अगर आप ये समझते थे कि वो शख्स ठीक नहीं है तो आपको पहले से चैलेंज कर लेना चाहिए था। सुने ना चोई साहब, सुने ना, लंबा प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ 11 बजे तक चलाएं, जरा एहसन इकबाल साहब के साथ आज जरा गपशप करते हैं। तो ये जो पार्टी फंडिंग का केस चला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, जमात इस्लामी भी वैसे एक जमात जरूर है जो कारकुनों के जरिए पार्टी को चलाती है, लेकिन बड़े लेवल पे वो चला नहीं सकी। पता नहीं 70 साल तो पाकिस्तान को हो गए, इनको पता नहीं 170 साल चाहिए इस जमात को बड़ी जमात बनाने के लिए। जरूर सोचें कि क्या वो वजह थी कि हमारे साथ 2013 में तो हमारे साथ थे, उसके बाद अब इनके साथ मिल गए, जिनको करप्ट कहते थे आज जमात इस्लामी इनके साथ बैठी है कि चलें बात कहीं और चली जाएगी। मैं उसी तरफ वापस आता हूँ। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है बड़ी जमातों में जो अपने कारकुनों के चंदे से चलती है। ये किसी इन्वेस्टर के पैसे से नहीं चलती, ना ब्लैक मनी से चलती है, ना मनी लॉन्डर करके चलती है, ना इसमें कोई बड़ा भाई छोटे भाई को जो है करोड़ों रुपए की हदिया देता है, वो उधर से निकाल के इधर लेता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। तो लेकिन अली साहब बात आपकी ठीक है, लेकिन आप अपने केस में रहे ना सर। फॉरेन फंडिंग वो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के अंदर ये पता चल रहा है कि 26 अकाउंट से टोटल 4 आपने डिक्लेयर किए, 22 आपने डिक्लेयर नहीं किए, 31 करोड़ रुपए आपने खुफिया रखे। तो रिपोर्ट आ गई ना सर, रिपोर्ट पे रहे आप भाईजान। सुने सर, रिपोर्ट पे ही रहता हूँ। मेरा तो आज ख्याल था कि आज आपकी साफी बरादरी पे जो फरमुदात परवेजियात आए हैं उस पे भी आपने कोई बात शायद करनी है, कोई आपने सदाए एहतजाज बुलंद करें। साफी तंजीमें तो सुन्नो बुकमन है, बात डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है जरूर डिस्कस करेंगे। मेरी दरख्वास्त है रिपोर्ट में रहे। रिपोर्ट में इलेक्शन कमिशन ने डिक्लेयर किया कि 22 अकाउंट आपने खुफिया रखे, 31 करोड़ रुपया आपने गायब किया उसमें। जावेद चौधरी साहब, जहां गायब पे भी आता हूं, वैसे जावेद चौधरी साहब मुझे बड़ी हैरानी है, बल्कि परेशानी है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, 17, 16 की बातें और 19A की बातें करने वाले और उनके लिए वकालत करने वाले कुछ लोगों के लिए हमारे नून लीग के हमारे दोस्त और एहसन साहब तो खैर सबसे पेश हैं। तो आज हर तरफ बड़ी हू का आलम तारी है कि एक तरफ तो परवेज साहब की, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस पर बाद में बात करेंगे, तो मैं स्टॉप करता हूं, मैं इस बात की तरफ वापस आता हूं। सबसे पहली तो बात यह है, ये केस फॉरेन फंडिंग का है ही नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, जिसको उर्दू में ममनुआ फंडिंग का केस कहते हैं। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अगर कभी साबित भी हुआ, ये जो रिपोर्ट है अभी जो आई है, ये रिपोर्ट अभी वहां पे हमारे वकला इसको इस पे अपनी जो है जो उनके दलाइल हैं वो देंगे। उसके बाद इस पे कोई फैसला आएगा, जो उससे कायल नहीं होगा वो जाएगा फिर हाई कोर्ट में, फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। बात कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन इसमें हमारा नुक्ता यह है कि अगर फर्ज करें तहरीक इंसाफ के खिलाफ इसमें फैसला आ भी जाता है, लेट्स सपोज आ जाता है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ फॉरेन फंडिंग, दिस इज अ केस ऑफ प्रोहिबिटेड फंडिंग, जिसमें मैक्सिमम सजा ये है कि जो आपने पैसे लिए हैं वो आपने फिलफोर आपने वापस करने होते हैं विद जुर्माना, और पार्टी अपनी जगह पे रहती है। तो नहीं अली साहब देखिए, आपने सुनाई, बात यह है कि ये सारी चीजें आपकी दुरुस्त हो सकती हैं अगर वो पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है। सर आप तहरीक इंसाफ हैं और इमरान खान साहब पूरी जिंदगी एक कंप्लेन करते रहे कि इस मुल्क में इंसाफ में मिलता डिले होता है, एक नस्ल जाती है, 3 नस्लें अदालतों में ख्वार होती है। तो कम अज कम आपकी पार्टी के मामले में इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए थी। आपके वकील हर जगह पे ताखीर करते रहे, उन्होंने वकील बदलते रहे ताकि डिले होता रहे, अदालतों में जाके ये कहते रहे कि इस केस को वाइंड अप किया जाए, रोका जाए। तो हर जगह पे आपने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। चौधरी साहब, ये इस तरह की बातें करने के लिए एहसन इकबाल साहब तशरीफ फरमा है और फुली इक्विप्ड हैं, वो जनरल सेक्रेटरी अपनी जमात के, तो वो आप बेफिक्र रहें, वो अपनी बात वो कर लेंगे। मैं अब उस केस की तरफ आता हूं। इसमें मैं जो है वकील तो ज़ाहिर में पेश नहीं हो सकता क्योंकि वजारत में फिर आप वकालत जो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एज अ मेंबर 2-3 दफा गया हूं, शायद उस दिन एहसन साहब भी शायद आए थे, ये ज्यादा गए, मैं इतना ज्यादा नहीं गया। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 1.25 साल 1.5 साल पहले की, फरूख साहब उस वक्त मिनिस्टर नहीं थे, फरूख हबीब साहब उस पिटिशन को लेके गए थे जिसका आपने हवाला दिया और एहसन इकबाल भाई ने भी उस पर बारे में बात की है। उसमें हमने पिटिशन जमा की और वो सही मानों में उस दिन मुझे लगा, वो कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए। हमने कोई 50-1,000 पत्नी कितने हजार अकाउंट्स की हमने ऑडिटेड डिटेल्स दी, हमने सिंपल पिटिशन डाली थी, वो ये थी कि इन 2 बड़ी जमातों के भी आप उसी तरह स्क्रूटनी करें
ہم نہیں کہتے پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سب کی ہونی حلال چاہیے، ایک ایک روپے خون پسینہ سب کی ہونی چاہیے، لیکن ہاں اچھا اب یہاں پہ رک جائیں، اگر دو یہاں پہ رک جائیں نا، یہاں پہ رک نکلا ہے تو اس یہاں کا پہ مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ رک کہ جائیں، آپ جو ہے یہاں پہ مجرم رک نہیں جائیں ہے، اور آپ میری صاف بات آگے ہیں سنیں، کیونکہ میں سارے یہ کہہ چور رہا ہیں ہوں کہ لہذا جتنی ہم بھی جماعت نکل گئے، ایسا نہیں ہو میں سکتا، کہہ رہا ہوں ایسا بھائی کچھ جان آپ اپنے منہ کی بات میرے منہ میں نہ ڈالیں، کہوں گا سردی کا موسم ہے، اپنی بات میں سن رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا جو جواب ہے حسن صاحب میری یہ بات کہ پوری ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنی بات کر لیں کہ یہ جو بھی 2-3 جو جماعتیں ہیں، 4 بڑی جماعتیں ہیں، یہ میرا نقطہ لے لیں پھر حسن بھائی سے آپ بات کر لیں، وہ یہ ہے ہم تو اپنا 50,000 یا جتنے بھی ہزار جو کروڑوں روپے کے ہم نے جو ہے وہ جو ہمیں فورن فنڈنگ جو آپ کہتے ہیں جو ہمارے چندے سے جو ہمارے کارکن اپنے خون پسینے سے ہمیں بیچتے ہیں، عمران خان پہ ان کو ٹرسٹ ہے، وہ پیسے بیچتے ہیں، ہم نے تو اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ود سرٹیفائڈ جو انٹرنیشنل آڈیٹڈ فرمز ہیں ان سے کی ہے۔ ہم نے سمپل پٹیشن ڈالی کہ احسن صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی یہ بھی اپنے دیں، آج تک یہ اپنے اس ہماری پٹیشن کا جواب نہیں دے سکے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فورن نہیں کہتے کہ یہ فورن فنڈڈ جماعتیں ہیں، جواب یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو اپنے آڈیٹ اکاؤنٹ جمع کریں نا، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں پھر جب وہ پوچھ رہی ہے گورنمنٹ آپ سے یہ بات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، ان کے خلاف ان کے ایک ممبر نے ثبوت دیا کہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے اور ممنوع فنڈنگ لی ہے، انہوں نے اس کے جواب میں جیسے ہمارے دیہات میں ہوتا ہے نا کہ جب بندہ کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قاتل پارٹی مقتول پارٹی پر کراس ایف آئی آر کر دیتی ہے تاکہ کیس جو ہے نا رولے میں پڑ جائے، کراس پرچہ، انہوں نے کراس درخواست ہم پہ دے دی تاکہ ہم تو پھنسے ہیں تو ہم ایسے ہی ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 2 آرڈر شیٹیں پڑھ کے سنائی ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے ممنوع فنڈنگ لی ہے تو وہ آپ پیش کریں۔ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ابھی تک پی ٹی آئی ہمیں کوئی ایک ثبوت نہیں فراہم کر سکی، نہ الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے کوئی ممنوع فنڈنگ لی ہے یا فورن فنڈنگ اس طرح لی ہے۔ مسئلہ یہ آپ الیکشن کمیشن نہیں وہ پارٹی زبردست ہے، اس کو پوری دنیا سے فنڈ ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی کہتے ہیں نا کہ کارکنوں کے چندے سے پیسے پارٹی چلتی ہے، آج تو ثابت ہو گیا کہ یہ پارٹی بلیک منی سے چلتی ہے، منی لانڈرنگ سے چلتی ہے اور غبن سے چلتی ہے۔ یہ جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس نے تو مہر لگا دی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ساری فنڈنگ ہے یہ مشکوک ہے، اور لہٰذا ان کی یہ کہنا کہ جی زیادہ سے زیادہ سزا ہو گئی تو چلو پیسے جمع ہو جائیں گے، چوہی صاحب یہ ان کی میرے بڑے معزز بھائی ہیں، ان کے منہ سے مجھے یہ بات سجتی نظر نہیں آئی۔ قانون تو یہی ہے سر، یہ نہیں یہ وہ دلیل ہے کہ جو جیب کترے ہیں نا وہ کہتے ہیں چلو جی کچھ زیادہ زیادہ سزا ہوگی 6 مہینے جیلے چلے جاؤں گے پھر آگے جیباں کترائیں گے، یہ کوئی بات ہے کہ جی پکڑے گئے زیادہ زیادہ؟ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم دیانتدار ہیں، یہ پچھلے سارے برے ہیں، یہ فلانے ہیں، آپ سے تو لوگوں کو توقع تھی کہ آپ پتہ نہیں شفافیت کی کیا معیار قائم کریں گے۔ پہلا دیکھیں شفافیت فورن فنڈنگ میں، آج بھی ان کا وکیل کہہ رہا تھا جناب مائی لارڈ خدا کے لیے اس رپورٹ کو چھپا لیں، باہر نہ جانے دیں۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی رپورٹ آئے اس کے بعد رپورٹس کر لیں نا۔ اپنی 7 سال جو ہے یہ کیوں چھپتے رہے قانون کے پیچھے، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کبھی اسٹے آرڈر، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، ہم کہیں جی کر لیں جو کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کریں جو کرنا ہے۔ اچھا دوسری بات آ جائے، کیوں چھپتے ہوئے جو غیر ملکی تحائف لیے ہیں؟ خان صاحب نے اگر غیر ملکی تحائف لیے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا، صحافی نے، وہ رانا ابرار صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کس سے لیے ہیں، وہ کہا جی صرف فہرست دے دیں کہ جو آپ نے غیر ملکی تحفے لیے ہیں ان کی فہرست دے دیں، وہ نہیں دے پا رہے۔ لیکن ضرور جہاں سے بھی تحفے آذربائیجان سے نہیں آئے اور رانا جواد صاحب کو نہیں دیے گئے اور نصرت جاوید کو نہیں دیے۔ میرے بھائی وہ تو ٹوکری دیا نا، یہاں تو جہانگیر ترین کی لینڈ کروزر آئی ہے، وہ لینڈ کروزر کے مقابلے میں وہ ٹوکری کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو بھی ثبوت دینا پڑے گا ٹوکری میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی خان صاحب کی انکم ٹیکس کی ریٹرن آئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو 2 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیتا تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد 2 سالوں میں اس کا انکم ٹیکس 1 کروڑ کیسے ہو گیا؟ سر دیکھیں آپ بھی ڈائیورٹ کر رہے ہیں سر، ایشو پہ رہیں، بریک لیں دیں۔ ہم جب پوچھ رہے ہیں کہ ذرائع آمدن بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ خان صاحب کا ذاتی معاملہ ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔
علی صاحب بتائیں گے, میں علی صاحب سے بات کروں گا. علی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سوال بڑا سمپل ہے کہ آپ کے خلاف جو کیس تھا وہ کب الیکشن کمیشن میں دائر ہوا تھا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس آپ نے کب دائر کیا تھا؟ یہ ذرا تھوڑی سی تاریخ بتا دیجئے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کا پرانا کیس ہے یا ان کا پرانا کیس ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب, ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ 7 سال پہلے دائر ہوا تھا, اور جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ جو کیسز ہے اس کو صرف 1 سال ہوا ہے. تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ پہلے ان دونوں کا فیصلہ ہو جائے پھر آپ کا فیصلہ ہو؟ دیکھیں چوہی صاحب, پہلے تو ایک بنیادی پریمس سے سٹارٹ کرتے ہیں نا. جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت میں کرپشن کے پیسے سے وہ جماعت نہیں چلنی چاہیے. سب اس پہ متفق ہیں. فورن فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے, سب اس پہ متفق ہیں. پھر کیسے پارٹی چلے گی؟ کیا کرپشن کے پیسوں سے چلے گی, بلیک منی سے چلے گی, یا انویسٹرز کو لا کے؟ کیونکہ وہ انویسٹر تو دیکھیں, کوئی 10 روپے اگر لگاتا ہے وہ 10,000 بنائے گا تو پیسے لگائے گا. تو واحد حل ہم جیسی جماعتوں کے پاس تو یہ ہے, جو ہماری جماعت ہے, کہ ہم اپنے پیڈ ورکرز بناتے ہیں. سعودی عرب میں, یو کے میں, یو ایس میں ڈنرز ہوتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ, وہ پیسے جو ہے وہ لاتے ہیں, پیڈ ممبرشپ کرتے ہیں. دے فیل پراؤڈ فار دیٹ, وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جیوش بھی ہیں, اس کے اندر انڈینز بھی ہیں, اس میں اندر کارپوریشنز بھی ہیں, اس کے اندر فرمز بھی ہیں, اس کے اندر کمپنیز بھی ہیں. بھائی جان, اگر کوئی غلط کچھ ہوگا تو آ جائے گا سامنے, وہ ثابت ہو جائے گا, عدالتیں موجود ہیں. اب اس میں جو آپ نے کہا کہ ہمارا 7 سال سے چل رہا ہے, تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ان کا بھی, ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ میری جماعت کا 7 سال اس کا اسکروٹنی ہوئی. میرا لیڈر جو اب آج تک وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک دن کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, احسن اقبال صاحب کی جماعت جب ان کی حکومت تھی, ان کے زمانے میں ملک کی سب سے بڑی عدالت میں 7.5 مہینے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پیسے کا حساب دیتا رہا جو ملک سے باہر وہ کما کے ملک لاتے رہے. ان لوگوں کے پاس جو ہے رسیدیں تک نہیں ہے, جو ملک کے اندر بزنس کرتے رہے, کہ ان کے پیسے کیسے باہر گئے, واٹ واز دا منی ٹریل. پاناما میں ان کے جو چیزیں نکلیں, اس کے پاس کوئی ان کے پاس ثبوتیں نہیں ہیں, نہ ان کے پاس ایون فیلڈ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان کی کوئی ثبوت ہے. اب احسن اقبال صاحب مجبور ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کیونکہ اس جماعت کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں جس کا لیڈر اس وقت ملک سے فرار ہے. لیکن ٹھیک ہے, جب ہر چیز کلیئر ہے تو آپ کو 7 سال اس کو ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج شاہ خاور صاحب آپ کے وکیل کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے؟ اوپن ہے نا سر. دیکھیں جاوید چوہی صاحب, یا تو پھر اس طرح کرتے ہیں, ہم اپنا یہ پروگرام جا کے اس الیکشن کمیشن کے کمرہ عدالت کے اندر لگا لیتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ہم جو کر رہے ہیں, ہم سب جوڈیس کیس کو یہاں پہ لے کے بیٹھ گئے. میں نے آپ کو اتنے تک بتا دیا ہے کہ ہم 50,000 کے قریب اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی ہے. اگر کوئی غلط چیز ہے وہ عدالت میں سامنے آ جائے گی, اس کا فیصلہ ہو جائے گا. کیوں یہ لوگ اکاؤنٹس نہیں دیتے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیوں ان کے لیڈر کے پاس رسیدیں نہیں ہیں, بہت بڑا سوال ہے. ایسا عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں, آپ کو اتنی جلدی کیا میاں صاحب کو عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے, کیا رسیدیں نہیں دینی چاہیے, کیا منی ٹریل نہیں دینا چاہیے, کیا ان سے بڑے ادب سے یہ کہوں گا, یہ اچھے پرانے نظریاتی کارکن ہیں. جب پاناما چل رہا تھا, بھی انہوں نے پاناما کا ذکر کیا, ان کے لیڈر یہ کہتے تھے جی پاناما میں 400 لوگوں کا نام ہے, 450 کا, لیکن چونکہ نواز شریف وزیر اعظم ہے, سب سے پہلے اس کا احتساب کرو. یعنی کہ نواز شریف صاحب کا نام بھی نہیں تھا اس میں. انہوں نے باہر سے نواز شریف صاحب کی لسٹ میں نام نہیں بھی تھا, تو پاناما میں جوڑا اور کہا چونکہ یہ پرائم منسٹر ہے لہٰذا سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرو, نواز شریف سے شروع کرو. اب جب اپنی باری آئی ہے فورن فنڈنگ کی, ہم کہتے ہیں کہ جناب جو پرائم منسٹر ہے اس سے آغاز کرو. یہ کہتے ہیں نا پہلے ان کا کرو پھر ہمارا پیچھے کرو, ہم پرائم منسٹر کو سب سے بعد میں رکھو. بھائی پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ. پرائم منسٹر کو بتانا پڑے گا کہ اس کے ذرائع آمدنی کیا ہیں, 2 سالوں میں 1000 گنا اس کی آمدنی کیسے اضافہ ہوا ہے. پبلک ہیز اے رائٹ ٹو نو کہ وزیر اعظم صاحب نے اقتدار میں آ کے اپنی آمدنی کیسے ایک دم بڑھا لی ہے. رائٹ ہے کہ وہ پتا کریں کہ جو تحفے ان کو ملے ہیں وہ کدھر گئے ہیں, وہ مارکیٹ میں بیچے گئے ہیں, فائدہ اٹھایا گیا ہے, توشہ خانہ میں جمع ہوئے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کا حق ہے وہ وزیر اعظم کی جانیں. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وزیر اعظم کی عزت خراب ہوتی ہے. علی صاحب جواب دیں, یہ 2,80,000 ٹیکس دیا تھا پچھلے سال, اس کے بعد اگلے سال 98 لاکھ.
دیکھیں میں احسن صاحب سے ریکویسٹ ہے یہ علی کہ صاحب۔ میں اپنی رات کی نیند خراب نہ کریں. میں آپ کو ادھر بیٹھا کس لیے ہوں؟ میں آپ کی سوال کے جواب دینے بیٹھا ہوں. لیکن ویسے میں ابھی تک اس انتظار میں ہوں کہ وہ جو فرمودات پرویزیات آئی ہیں ارشاد بٹی صاحب، حسن نثار صاحب، اور اب تو خیر جج بھی بن گئے ہیں وہ بابر ستار صاحب، ان لوگوں کے خلاف جو چیزیں آئی ہیں، پتہ نہیں آزادی اظہار رائے کدھر گئی. چوئی صاحب پتہ نہیں آپ کی وہ تنظیمیں کدھر ہیں. عمران خان صاحب ہم سے اتنی سی کوئی غلطی ہو جائے آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور جناب گالیاں دی گئی ہیں، مغلظات بکی گئی ہیں بڑے بڑے صحافیوں کے خلاف، کوئی چوں نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے ادھر ادھر کوئی لفافے چل رہے ہیں یا چل گئے ہیں جو بھی ہے. لیکن چوئی صاحب آپ تو ظاہر ہے آپ تو ایک بڑے آزاد صحافی ہیں، آپ تو اس پہ ویسے علی صاحب کیا مجھے لیکن میں پہلے حسن صاحب کے سوال کا جواب میں آپ کی مرضی کا موضوع چن سکوں؟ یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے سر کہ میں کس موضوع پر پروگرام پہلے میں کروں؟ جواب دے دوں. پہلے میں جواب دے دوں نا جی. 2 بار آپ نے خان صاحب پہ سوال ادھر اٹھائے ہیں تو ذرا جواب دے دوں. احسن صاحب لمبی راتیں، سردیوں کی رات ان کو نیند ہی نہیں آئے گی، اتنے پریشان ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا اور ایک منٹ ذرا دل جمی سے سنیے گا. پاکستان سے باہر کمایا، آئے مسلسل آپ دل کی جمی سے سن حکومت رہا میں، تھا. آپ کے نیچے آپ کی پٹیشنز پہ، آپ کی درخواست پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے 7 مہینے اپنا منی ٹریل دیا. وہ منی ٹریل جو آپ لوگوں کے پاس اتنی کوئی 5 روپے کی رسید تک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب بیسیکلی اس وقت جو ہیں ان کی زرعی آمدن پہ ان کی جو ہے اس وقت زیادہ انحصار ہے، کیونکہ ان کے پاس جو بڑے بڑے سپانسرز تھے وہ تو اب ظاہر ہے وہ ملک کے وزیر یعنی اعظم زرعی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے نہیں بیٹھ سکتے عمران خان صاحب کی. اب اس میں ایشو یہ ہے، دیکھیں علی محمد خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب زیادہ کہ تکلیف پرائم ہے آپ منسٹر کو. صاحب کی زرعی آمدن چوئی صاحب ہے سن لینا. اور اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں زرعی آمدن پہ تو ٹیکس ہی نہیں ہے سر. بھائی جان آپ کے چینل پہ پرانے وقت میں اچھی چائے ملتی تھی، آپ تھوڑا سا وہ پئیں، مجھے جواب دینے کا موقع دیں. کیوں اتنے بے صبرے ہو رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے 7 مہینے جو جواب دیا تو آپ کے پروگرام میں بھی ہم دے دیتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، نہیں مانگتے یار ہم کبھی رسیدوں کا. سمپل بات بتائیں کہ وزیر اعظم کا کیا آمدن ہے، کیا ذرائع ہیں جس سے 1000 گنا ٹیکس بڑھا ہے؟ ان کے پاس جو زرعی زمینیں ہیں اس میں سے جو قانون ہے ملک کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ کوئی 1 کروڑ روپے کی بھی زمین بیچتے ہیں آپ نے اس کا کچھ پرسنٹیج ٹیکس دینا ہوتا ہے. تو انہیں جو پراپرٹیز اپنی بیچی ہیں اس میں سے he had to pay taxes that was shown in his income tax. اب تسلی ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں میاں صاحب کب آ رہے ہیں رسیدیں جمع کرنے؟ اور جعلی کوئی جمع کر دیں. حسن اقبال صاحب کو خدا کا خوف کریں، کچھ تو جمع کریں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تھک گئی ہیں. ویسے علی صاحب دیکھیں آپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. سوال یہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے زمینیں بیچی ہیں کیا انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئے ہیں سر وہ کس جگہ پہ؟ بھائی جان ان کے 40 سال سے سب کچھ ڈکلیئر ہے. 2002 سے وہ ایم این اے ہیں. ایسے ڈکلیریشن میں ان کی جو آبائی زمینیں ہیں وہ ساری اس میں ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں. ان کی جب سے سیاست میں ہے 15 فٹ زمین انہوں نے وہ بنائی نہیں ہے. وہ ان کی طرح سیاست میں آ کے کاروبار نہیں کرتے. بنی گالا میں آ کے وہ وہاں پہ نہیں زمین انہوں نے بیچ دی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو جو وراثت میں زمین ملی تھی انہوں نے بیچ دی. باہر بیچتے ہیں. نہیں وہ نہیں، بڑا سمپل سوال ہے سر کہ ان کی جو آبائی زمین تھی انہوں نے وہ بیچ دی ہے کسی بھی شخص اور اس میں سے جو انکم ہوئی اس میں سے ایک ٹیکس دے دیا. لیکن سر معافی چاہتا ہوں اس میں اتنا ٹیکس نہیں نکلتا سر. پابندی تھوڑی ہے سر. زمین اگر پرانی ہو تو اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہوتا ہے. میں علی صاحب میرا سمپل سوال ہے کہ اگر زمین پرانی ہے، اگر تو وہ 4 5 6 سال پرانی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ہے. اگر اس سے پہلے تو اس میں ٹیکس ہی نہیں ہے سر. ملک کے وزیر اعظم کو لے جائیں، ملک کے وزیر اعظم کو لے جائیں. آپ دیکھیں عمران خان کے کابینہ کے وزیر ہیں، کابینہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. نہیں علی محمد صاحب، کابینہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. آپ کے پرائم منسٹر کا 1000 گنا انکم ٹیکس بڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذرائع آمدن میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہوا ہوگا. آپ ہمیں کیٹیگوریکلی بتا دیں کہ وزیر انہوں نے بتایا ویسے کہ ان کی پراپرٹی وہ بیچی انہوں نے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی پراپرٹی ہے، وہ کس کو بیچی ہے، کتنے میں بیچی ہے. وہ ڈکلیئرڈ کر رہے ہیں وہ. نہیں وہ اس کی کوئی سرٹیفکیٹ دینا مارکیٹ میں جو بیچی ہے کس قیمت پہ بیچی ہے، کون خریدار ہے، قوم کا حق ہے کہ وہ یہ جانے. چودھری حسن اقبال صاحب ایک بات تو بتائیں، وہ میاں صاحب جب کہتے تھے، آپ اس وقت میرے خیال میں پلاننگ کے منسٹر تھے، میں تو سادہ سا ننا منا سا ایم این اے تھا، جب میاں صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ فرمایا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور آپ وہاں موجود تھے، اور جب سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے کہا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا،
کیا اخلاقی طور پہ آپ میں ضرورت تھی کہ اپنے لیڈر سے بات کرتے؟ میرا لیڈر تو 7 مہینے سپریم کورٹ میں جواب دے کے صادق و امین ڈکلیئر ہوا. کیا آپ کی جماعت میں کسی کو تھوڑی سی بھی حیا آئی کہ آپ کے لیڈر کو ڈس آنیسٹ ہونے پہ سپریم کورٹ نے گھر بھیجا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی اپنی کور کمیٹی میں سوال کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے کبھی سوال کیا کہ میاں صاحب آپ بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے ہیں؟ بالکل صحیح کہا ہم تھک گئے آپ کو ڈیفینڈ علی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یقیناً اب جو پرائم منسٹر صاحب کی جو پراپرٹی نکلی ہے یا ان کے جو ٹیکس میں اضافہ ہوگا, یقیناً کیبنٹ میں لوگوں نے سوال کیا ہوگا اور جو کور کمیٹی نے پوچھا ہوگا, پوچھا ہونا چاہیے. ویسے بریک لینی ہے اپنا علی محمد صاحب, ہمیں شرح صدر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو نہ کسی سرکاری خزانے میں خرد برد پہ نکالا گیا, نہ کسی پروجیکٹ پہ کمیشن لینے پہ نکالا گیا, نہ کسی منصوبے پر کک بیک لینے پہ نکالا گیا. انہیں اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ نہ وصول کرنے پہ نااہل کیا گیا اور ایک سازش کے تحت نکالا گیا. ہمیں اس پر شرح صدر ہے. ایسے صاحب مجھے بریک لینے دے, علی صاحب مجھے بریک لینے دے. لیکن سر اگر فرض کریں کہ وہ اتنے انوسنٹ ہیں, نواز شریف صاحب تو انہیں پاکستان میں واپس آنا سے بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب نے کیونکہ مجھے حکم دیا تو اب میں گورنمنٹ ہے اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا, مجبور ہوں, غریب ہوں, مسکین آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو ٹیپ کا ایشو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں. بار بار یہ کہتے رہے تو ایسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ ہر روز آپ کی ٹیپ آ جاتی ہے سر, یہ کیا آپ انسٹرکشن دیتے رہتے ہیں میڈیا کو؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے جس طرح تواتر سے آپ کو علی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس موضوع کو لے کر آئیں. سر موضوع ہے تو صاف یہ لگتا ہے کہ یہ فرمائشی پروگرام ہے. لیکن چوہدری صاحب ایک بڑی مزے کی بات ہے, اگر ثاقب نثار صاحب کی سٹوری آئے ٹیپ کی تو ایک ٹیپ مریم صاحبہ کا اس وقت نکل آتا ہے, پھر اس کے بعد رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آئے, ایک ٹیپ آڈیو مارکیٹ میں پھر آ جاتی ہے. اب یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے ایک پھر ٹیپ آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت آرکسٹریٹڈ یہ ریلیز کرتا ہے تاکہ عوام کی توجہ اٹھائی جائے. تو سر آپ اس قسم کی باتیں کی کیوں تھے؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے تازہ ترین ٹیپ ریلیز کی ہے یہ کیا ہے؟ یہ 2 لوگوں کی پرائیویٹ کانورسیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سکینڈلس یہ ہے کہ 2 لوگوں کی پرائیویٹ کانورسیشن کس نے ٹیپ کی ہے. یا تو یہ مریم صاحبہ ریلیز کریں یا پرویز رشید صاحب ریلیز کرتے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون گفتگو ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ریکارڈ کر سکتا تھا. یہ تیسرا بندہ کون ہے کہ جو 2 بندوں کی پرائیویٹ گفتگو کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی گفتگو ٹیپ کرتے ہیں. کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ اور پھر جو بھی ہے لیکن کانٹینٹ پہ تو جا رہا ہے, کانٹینٹ پہ تو جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ صحافیوں کو نکالنے کی, صحافیوں کو رکھنے کی, صحافیوں کو تحفے دینے کے بارے میں چودھری صاحب یہ وہ تبصرے ہیں کہ کون خلاف بولا کون حق میں بولا. ہر پولیٹیکل ورکر ہر روز شام کو تھڑے پہ یہ گفتگو کرتا ہے. سوال یہ ہے سر آپ مالکان کو فون کر کے پوچھیں ان سے کہ کیوں نیازی صاحب کو نکالا, نیازی صاحب کو ڈالے اس کے اندر. یہ تو ہر میڈیا کوئی بھی جو مینجمنٹ ایک کمپنی کا, اگر میں ڈائریکٹر پی آر ہوں نا, میں بھی اسی قسم کی گفتگو کر رہا ہوں گا. لیکن میرے نزدیک جو اصل سکینڈل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ گفتگو انٹیلیجنس ایجنسیاں ریکارڈ کر رہی ہیں اور پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت سنگین علی صاحب ایسے یہ ریلیز کون کر رہا ہے سر؟ یہ ایک سوال ہے ویسے. جاوید چودھری صاحب دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ریلیز کون کر رہا ہے وہ بات کی بات ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں خط آگے آپ کے پاس, اب کس نے بھیجا ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. خط میں ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ان الیکٹڈ شخص پی ایم آفس میں بیٹھ کے وہ مینج کیا جا رہا ہے آپ کے میڈیا کو کہ جو شخص سپورٹ کرتا ہے اس کو تو فنڈنگ دی جائے, اس کو تو سپورٹ کیا جائے, اور جو شخص یا جو چینل گورنمنٹ کا نیریٹو لے کے نہیں چلتا اس پہ فنڈنگ بند کی جائے, گورنمنٹ کے لیورز یوز کیے جائیں. مجھے آپ یہ بتائیں کدھر گئی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, کدھر گیا آرٹیکل 18 فریڈم آف پروفیشن کہ کون سا پروفیشن آپ نے یوز کرنا ہے, کدھر گیا آرٹیکل جو فریڈم آف سپیچ ہے 19 کا, کدھر گیا آرٹیکل آف انفارمیشن آرٹیکل 19 سے. لیکن ایک سوال کا جواب احسن اقبال صاحب کبھی نہیں دیں گے. نہیں علی محمد صاحب آپ نے ایک بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کس طرح گفتگو ٹیپ کر رہی ہیں اور اس کو پولیٹیکل بیسس پہ کیسے ریلیز کر رہی ہیں. یہ ایک بہت سنگین جرم ہے, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. میں اس پہ جواب دیتا ہوں. ویسے علی صاحب آپ کو یاد ہے جو عارف علی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ایک گفتگو آئی تھی 2014 کے دھرنے کے درمیان, تو آپ چاہیں گے کہ وہ بھی ہے ٹھیک ہے پھر یہ بھی ٹھیک ہے, تو سر آپ تحقیق کر لیں, کمیشن بنائے.
जावेद चौधरी साहब मजे की बात यह है, देखें हमारे एहसन साहब इंटीरियर मिनिस्टर रहे, उसके चीफ रहे हैं, इन एजेंसियों वगैरह के चीफ रहे हैं, ये जाके इस चीज को एजिटेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी फोरम पे, कौमी असम्बली में। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि जिस तरह अभी एहसन साहब ने फरमाया कि उन पे शरह सदर थी कि मियाँ साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, इस पे भी शरह सदर थी जो उनकी जमात की लीडर ने, जो पत्नी नायब सदर हैं क्या हैं, जिन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। जब अब एवन फील्ड निकल आई है और मुल्क के अंदर भी प्रॉपर्टी है, तो एहसन साहब कभी आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से पूछने की जसारत की कि क्यों आप ये देखें सर, देखें सामने लफ्ज़ एक ऑडियो ये ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये इख्तियार हक नहीं मिलता कि वो मीडिया के बारे में इस तरह बात करे, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को फोन करके कहा था, क्या वो जस्टिफाइड है सर? जो इमरान खान साहब के पीछे पड़ जाते हैं वो साफ सर, वो जो पीटीवी के ऊपर हमला हो रहा है, जो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला हो रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे, वो ऑडियो ठीक थी सर? तो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, बाबर सत्तार तो हमारे खिलाफ भी बोलते थे, हमने तो हमारे तो ज़रख़रीद नहीं थे, खुदा वो ऑडियो ठीक थी करनी चाहिए। सवाल ये कि किधर है साफ़ी तंजीम? असल बात यह है कि जब भी पीटीआई पे कोई बुरा दिन आता है, एक टेप निकल आती है, ये टेपें निकालने का वो चेयरमैन नैब को भी इन्होंने टेपों के साथ ही काबू किया था। वीडियो चैनल्स को जो है मैनेज किया जाता है। एहसन साहब शरह सदर है, नैब को भी आपने टेपों के साथ काबू किया था। ये टेपों वाली सरकार तो आप ही है, पीटीआई जो है टेपों वाली सरकार हो गई है। वक्त खत्म हो गए। अली साहब, मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर टेप एक गलत है तो दूसरी भी बहुत ज्यादा गलत है। आप 2014 की टेप्स निकाल के देख लें और यकीन करें इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।